कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि जासूस धोखे से नाग को एक पुराने से तहखाने में लिए जा रहा था। उसने उसे बताया कि सीढ़ियों के नीचे वहाँ गुंडों का खुफिया ठिकाना है। उसने कहा कि मुझे यहाँ से आगे जाते हुए डर लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ ये जानेंगे हम इस एपिसोड में। नाग ने कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, अब मैं जाऊँगा, तुम इसी जगह मेरा इंतज़ार करो। जासूस ने मोमबत्ती बढ़ा कर कहा, मेरे भाई ये मोमबत्ती ले जाओ साथ। नाग बोला, नहीं, मुझे मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर नाग ने पूछा, ये दरवाज़ा किधर से खुलता है? जासूस को पता था कि दरवाज़ा कहाँ से खुलता है। वो इस तहखाने के सारे राजों से वाकिफ़ था। उसने एक जगह दीवार के ताक में हाथ डालकर हथी को घुमाया तो एक गुड़गुड़ाहट के साथ पत्थर का दरवाज़ा खुल गया। नाग ने देखा कि एक जीना नीचे जा रहा था। जासूस पीछे हट गया। जो ही नाग दरवाजे में से गुजरकर सीढ़ियां उतरने लगा, जासूस ने जल्दी से ताक में हाथ डालकर हथी घुमा दी। एक गुड़गुड़ाहट के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। नाग ने चौंक कर पीछे देखा, पत्थर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो हैरान सा हुआ कि इस शख्स ने इतनी जल्दी दरवाज़ा किस लिए बंद कर दिया। नाग के दिल में शक सा पैदा हुआ। अभी वो सोच ही रहा था कि बंद दरवाजे के पीछे से जासूस के कहके की आवाज़ बुलंद हुई और उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मिस्टर नाग, तुम मौत की कोठरी में बंद हो चुके हो। अब तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है कि मुझे इस खजाने का पता बता दो जिसमें से तुम अंडे के बराबर हीरा जोहरी के पास लाए थे। अब सारी बात नाग समझ चुका था। वो समझ गया कि ये शख्स कोई डाकू है और जोहरी की दुकान से ही इसके पीछे लगा है। नाग ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया था, मिस्टर अल्फ्रेड, यकीन करो मेरे पास कोई ख़जाना नहीं है। तो फिर वो हीरा तुम कहाँ से लाए थे? ऐसा हीरा किसी खुफिया शाही खजाने में ही मिल सकता है। नाग ने कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं वो हीरा कहाँ से लाया था, लेकिन यकीन करो कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है। अल्फ्रेड की गुस्से बड़ी आवाज़ दीवार के पीछे से सुनाई दी, तुम बकवास करते हो, मैं जानता हूँ। तुमने खजाना निकाल कर अपने कमरे में किसी जगह छुपाया हुआ है। मैं अभी जाकर इस पर कब्जा करता हूँ, नाग ने कहा। लेकिन मुझे तो बाहर निकालो, दीवार की दूसरी जानिब से अल्फ्रेड ने कहका लगाकर कहा। अब तुम इस कोठरी में ही मरोगे। पुराने ज़माने में यहाँ बादशाह अपने दुश्मनों को पानी में डुबोकर हला किया करते थे। थोड़ी देर बाद तुम्हारे इस तहखाने में भी पानी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। नाग आवाज़ें ही देता रहा मगर अल्फ्रेड की तरफ से कोई जवाब न आया। मकार अल्फ्रेड जासूस ने पत्थर के मजबूत तरीन बंद दरवाजे के दूसरी जानिब बने हुए ताक में हाथ डाला और एक हथी को ज़ोर से पीछे की तरफ घुमाना शुरू कर दिया। इस हथी के घुमाने से जिस तहखाने में नाग बंद था, इसमें खुफिया नल के ज़रिए पानी अंदर आना शुरू हो गया। मकार जासूस इस काम से फरागत पाकर वहाँ से सीधा अपने फ्लैट पर आ गया। यहाँ उसने लिबास तब्दील किया, एक पुलिस अफसर के कपड़े पहने और इस होटल में आ गया जहाँ नाग ठहरा हुआ था। इसने होटल के मालिक को अपना पुलिस अफसरी का कार्ड दिखाकर कहा,
یہاں ناگ نام کا ایک مشتبہ مسافر ٹھہرا ہوا تھا۔ پولیس کو معلوم ہوا کہ وہ حکومت کے خلاف ایک گروہ میں کام کرتا ہے۔ میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ ہوٹل کے مالک کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ الٹا اس نے کہا، سر آپ چاہے سارا دن کمرے میں تلاشی لیتے رہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن خدا کے لیے کسی کو بتائے نہیں، ہمارے ہوٹل کی سخت بدنامی ہوگی اور گاہک ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیں گے۔ جاسوس کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا، فکر نہ کرو، یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ اس انگریز جاسوس نے ناگ کے کمرے میں گھس کر ایک ایک شے کی تلاشی لی، مگر اسے کہیں کوئی خزانہ نہ ملا۔ وہ نا امید ہو کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر الماری کے کونے میں پڑی۔ وہاں ایک تھیلا پڑا تھا۔ جاسوس نے تھیلا کھولا تو اسے اس میں وہی نقشہ ملا جس کو ناگ نے یتیم خانے کے لالچی مینیجر کے لیے بنایا تھا۔ نقشہ دیکھ کر جاسوس کی تو باجے ہی کھل گئی۔ یہ تو خزانے کا نقشہ تھا۔ اسے لپیٹ کر جیب میں ڈالا اور جاسوس ہوٹل سے نکل کر اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ یہاں اس نے نقشے کو کھول کر غور سے دیکھا۔ وہاں دریا بنا تھا۔ دریا پار چٹانیں تھیں، ایک سیاہ پہاڑی پر نشان لگا تھا۔ جاسوس اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ فوراً سمجھ گیا کہ یہ سیاہ پہاڑی دریا کے پار ایک جنگل کے کنارے پر چٹانوں کے عقب میں واقع ہے۔ اس نے گھوڑا گاڑی لی اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر چٹانوں کے پیچھے والی سیاہ پہاڑی کے دامن میں پہنچ گیا۔ یہاں وہی کھو بنا ہوا تھا جہاں ناگ یتیم خانے کے مینیجر کو لے کر داخل ہوا تھا۔ اور سانپ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ لالچی جاسوس نے کوہ میں داخل ہوتے ہی موم بتی روشن کر لی اور غور سے زمین کو تکنے لگا۔ ایک جگہ اسے تازہ مٹی نظر آئی۔ یہاں اگرچہ زمین برابر کر کر اوپر ناگ نے پتھر بکھیر دیے تھے، مگر صاف لگتا تھا کہ کسی نے کچھ دیر پہلے یہ زمین کھودی تھی۔ جاسوس نے موم بتی ایک پتھر پر لگا لی اور ہاتھوں سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ 1 فٹ زمین کھودنے کے بعد صندوقچہ نکل آیا۔ جاسوس نے صندوقچے کو کھولا تو جواہرات کی چمک دمک سے اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو کر رہ گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھ لہرا کر خوشی کا نعرہ لگایا۔ آخر اسے خزانہ مل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے صندوقچے میں سے سارے جواہرات نکال کر رومال میں ڈالے اور ابھی وہ رومال باندھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ جاسوس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ خوف کے مارے اسے پسینہ آ گیا۔ موم بتی کی روشنی میں ایک 2 فٹ لمبا سانپ اپنا بھیانک پھن اٹھائے اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا اپنی لال لال آنکھوں سے اسے تاک رہا تھا اور بار بار اپنی سرخ زبان نکال رہا تھا۔ جاسوس کے تو ہوش گم ہو گئے۔ سمجھ گیا کہ یہ اس خزانے کا سانپ ہے اور اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے بھی سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ وہ سانپ پر اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر سانپ اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا دشمن اس کی طرف آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے۔ جاسوس نے بڑی آہستگی سے اپنا ایک ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا۔ اس جیب میں اس نے چاقو رکھا ہوا تھا۔ اس کی اسکیم یہ تھی کہ جیب سے چاقو نکال کر سانپ پر وار کر دے گا، مگر سانپ نے اسے اتنی مہلت نہ دی۔ جوں ہی جاسوس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سانپ اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے لپک کر جاسوس کی کلائی پر ڈس دیا اور 1 سیکنڈ میں وہاں سے ہٹ گیا۔ جاسوس نے فوراً اپنی کلائی کو زور سے پکڑ لیا تھا کہ زہر اوپر نہ جائے، مگر یہ کوئی معمولی سانپ نہیں تھا، خزانے کا سانپ تھا۔ اس کا زہر جاسوس کے خون میں داخل ہوتے ہی اس کے جسم میں بجلی کے کرنٹ کی طرح پھیل گیا تھا۔ اور زہر نے خون کے سفید ذرات کو پھاڑنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔
جاسوس اپنی کلائی کو پکڑے پکڑے زمین پر گر پڑا۔ اس کا سارا جسم لرزنے لگا تھا۔ پہلے ٹانگیں سن ہوئیں اور اس کے بعد باقی جسم بھی بے جان ہو گیا اور کان اور نتنوں سے سیاہ خون بہنے لگا۔ سانپ اندھیرے سے نکل کر جاسوس کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنا پھن اٹھا رکھا تھا۔ جاسوس پر موت کی کشی چھا رہی تھی۔ سانپ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ جب جاسوس مر گیا تو سانپ نے جواہرات کو گڑھے میں صندوقچے سمیت گرا دیا اور اوپر اپنے جسم سے مٹی اور پتھر ڈالنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف ناگ تہہ خانے میں بند باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ تہہ خانے میں کسی خفیہ جگہ سے پانی ابل ابل کر اندر آ رہا تھا اور ناگ کے ٹخنوں تک پانی آ گیا تھا۔ ناگ نے دیکھا کہ اس تہہ خانے میں پہلے ہی سے کئی انسانی ڈھانچے پڑے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں بادشاہ کے حکم سے یہاں ڈبو دیا گیا تھا۔ اب ان کی ہڈیوں کے پنجر ہی باقی رہ گئے تھے۔ ناگ نے آخر ایک جگہ فرش میں وہ جگہ تلاش کر ہی لی جہاں سے پانی نکل کر اندر تہہ خانے میں آ رہا تھا۔ یہاں سے ناگ باہر نکل سکتا تھا، مگر یہ سوراخ ایک تو چھوٹا تھا اور دوسرے اس میں پتھر کی جالی لگی ہوئی تھی۔ ناگ نے سانس اوپر کھینچی اور ایک دھاگے جتنا باریک سیاہ سانپ کا روپ دھار لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پانی میں سوراخ کے اندر داخل ہوا۔ پانی کا زور بہت زیادہ تھا۔ ناگ بڑی جدوجہد اور کوشش کے بعد سوراخ میں سے دوسری طرف چلا گیا۔ یہاں پر ایک پتھر کا پائپ تھا جس سے پانی تیزی سے تہہ خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناگ اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پانی میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ پانی کا پائپ زمین کے اندر ہی اندر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ ناگ بڑھتا گیا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے پانی کے بہاؤ میں کمی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا منہ اور سر اوپر کو اٹھایا۔ اب اس کا سر پتھر کے پائپ کی چھت سے ٹکرانے کی بجائے پانی کی سطح سے باہر نکل آیا۔ ناگ نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اوپر آسمان بادلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ لندن کے دریائے ٹیمز میں نکل آیا تھا۔ اس کے دونوں جانب دریا کے کناروں پر گہری تاریکی اور سناٹا طاری تھا۔ بائیں جانب اونچے درختوں کے جھنڈ تھے جس میں سے ایک گرجے کا مینار اوپر کو ابھرا ہوا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ اس گرجے میں چل کر رات بسر کرنی چاہیے۔ اس نے سانپ ہی کی شکل میں پانی کی سطح پر تیرنا شروع کر دیا۔ بہت جلد وہ دریا کے کنارے پر آ گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد ناگ نے ایک بار پھر اپنی اصل انسانی شکل اختیار کی اور درختوں کی طرف بڑھا۔ شاید رات آدھی گزر رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی، سناٹا، اندھیرا اور سخت سردی تھی۔ ناگ کے کپڑے اگرچہ بھیگے ہوئے تھے مگر اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ گنجان درختوں کے نیچے بہت اندھیرا تھا اور یہاں ناگ نے کئی ایک پکی قبریں دیکھی جن پر صلیبیں لگی تھیں۔ شاید یہ عیسائی پادریوں کی قبریں تھیں۔ سامنے چرچ یعنی گرجا گھر کی اونچی سی عمارت کھڑی تھی۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ناگ باقی رات گزار سکے۔ اس کا اپنا ہوٹل وہاں سے بہت دور تھا اور اس وقت اسے سواری کا ملنا بھی مشکل تھا۔ لیکن جب وہاں کوئی جگہ نہ ملی تو ناگ نے ہوٹل جانے کا پروگرام بنایا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اسے گرجا گھر کے پہلو میں ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا۔ یہ موم بتی کی روشنی تھی جو اس اندھیری رات میں درختوں کے پیچھے سے روشن تھی۔ ناگ چلتا ہوا وہاں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ یہ ایک پرانا سا قبرستان ہے اور موم بتی ایک قبر کے سرہانے میں جل رہی ہے۔ ناگ کے لیے یہ موم بتی کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ یہاں سے بھی واپس ہونے ہی لگا تھا کہ اسے دور جھاڑیوں میں قبرستان کے دروازے کی طرف ایک اور روشنی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ ناگ وہیں رک گیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، اس خیال سے کہ شاید یہاں پر کوئی لاشیں چرانے والا ہے، کیونکہ اس زمانے کے لندن میں لوگ قبروں ہی سے لاشیں چرا کر ڈاکٹروں کے ہاتھ بیچ دیا کرتے تھے جو ان پر میڈیکل تجربے کرتے تھے۔ روشنی اور قریب آئی تو ناگ یہ دیکھ کر ٹھٹک سا گیا تھا کہ یہ ایک سفید لباس والی حسین اور پاکیزہ چہرے والی عورت تھی
جس نے چاندی کے شمعدان میں لگی ہوئی موم بتی دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ اس کا بے داغ پاکیزہ سفید لباس اس کے پیچھے گھاس اور جھاڑیوں پر سے گزرتا ساتھ ساتھ جا رہا تھا، مگر وہ کسی جھاڑی میں اٹک نہیں رہا تھا۔ ناگ یہ دیکھ کر بھی حیران ہوا کہ اس حسین عورت کے پاکیزہ چہرے کے گرد نور کا ایک دائرہ بنا ہوا تھا، جس طرح سے ہم کبھی کبھی فرشتوں کی بنی ہوئی تصویریں دیکھا کرتے ہیں۔ ناگ درخت کی اوٹ میں کھڑا اس حسین اور پاکیزہ چہرے والی عورت کو تکتا رہا، جس کے چہرے پر بے حد سکون تھا، اور وہ اس قبر کی طرف آ رہی تھی جس پر پہلے سے موم بتی روشن تھی۔ اس قبر کے پاس آ کر پاکیزہ چہرے والی عورت رک گئی۔ اب ناگ نے غور سے دیکھا، اس عورت کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اور ایک عجیب سی آسمانی سی خوشبو سارے قبرستان پر پھیل گئی تھی۔ ایسی خوشبو ناگ نے اس سے پہلے کسی پھول میں نہیں سونگھی تھی۔ عورت نے اپنے ہاتھ کی موم بتی بھی اس قبر پر رکھ دی اور گھٹنوں کے بل جھک کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا۔ وہ شاید دعا مانگ رہی تھی۔ ناگ بت بنا یہ منظر دیکھتا رہا۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد پاکیزہ عورت نے، جو ناگ کو کوئی آسمانی روح لگ رہی تھی، قبر پر لگی سلیب کو بوسہ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں قبر کے اوپر نورانی روشنی سی ہوئی اور ایک تخت نمودار ہوا، جس پر ایک سفید داڑھی اور سفید براق لباس والا بزرگ بیٹھا تھا۔ اس بزرگ کو دیکھ کر پاکیزہ چہرے والی عورت نے ادب سے سر جھکا کر سلام کیا اور کہا، مقدس فادر، عالم برزخ میں میرے مرحوم خاوند کی روح کو ابھی کتنی دیر سزا بھگتنی ہوگی؟ نورانی چہرے والے بزرگ نے بڑی شفقت بھری آواز میں کہا تھا، میری بیٹی، تمہارا خاوند تم سے بڑی محبت کرتا تھا، مگر اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ وہ جنت میں تمہارے ساتھ داخل نہیں ہو سکا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ وہ تم سے جھگڑتا تھا اور تم پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ بیٹی، دنیا میں جو آدمی کسی عورت کو مارتا پیٹتا ہے، اس کو مرنے کے بعد سخت سزا ملتی ہے۔ تمہارے خاوند کو بھی اپنی سزا پوری کی پوری بھگتنا ہوگی۔ عورت نے غمگین آواز میں کہا، مقدس فادر، کیا اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ میرے پاس جنت میں آ جائے گا؟ بزرگ نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں خداوند کریم سے دعا کرنا ہوگی، کیونکہ تم اس کی بیوی ہو اور اس سے محبت کرتی ہو۔ خداوند تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ پاکیزہ چہرے والی عورت نے کہا، مقدس فادر، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی اصل دنیا میں جا کر اپنے خاوند کی قبر پر اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکوں۔ بزرگ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، اگر تم دعا کرنا چاہتی ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، مگر میری پیاری بچی، تمہاری اور ہماری اصلی دنیا ایٹمی جنگ کے بعد بالکل ہی بدل چکی ہے۔ کیا تم اپنے خاوند کی قبر تک پہنچ سکو گی؟ میں کوشش کروں گی مقدس فادر، عورت نے آہستہ سے کہا تھا۔ بزرگ کہنے لگے، تو پھر جاؤ میری بچی، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ پاکیزہ چہرے والی عورت نے ادب سے بزرگ کو سلام کیا اور موم بتی والا شمعدان اٹھا کر جدھر سے آئی تھی ادھر کو چل دی۔ اس کے جانے کے بعد نورانی صورت والے بزرگ اپنی چوکی پر قبر کے اوپر اس طرح سے بیٹھے رہے۔ ناگ سوچنے لگا کہ یہ بزرگ اب کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ خیال ناگ کے دل میں آیا ہی تھا کہ بزرگ کی آواز آئی، میرے بیٹے، تم درخت کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ناگ پر تو جیسے بجلی گر پڑی۔ بزرگ نے اسے درخت کے پیچھے سے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ نورانی چہرے والے بزرگ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، ہم نے تمہیں دیکھ بھی لیا تھا اور پہچان بھی لیا ہے۔ تم ناگ ہو اور عنبر ماریا کے ساتھ ہزاروں برس سے سفر کر رہے ہو۔ ناگ تو ہکا بکا سا ہو گیا تھا، رک کر بولا، مقدس فادر، اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں تو مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ عنبر ماریا اور کیٹی اس وقت کہاں ہیں اور میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ مقدس فادر چپ ہو گئے اور پھر بولے، میرے بچے، یہ ہماری کائنات میں گزرنے والے واقعات کا راز ہے جس کو میں فاش نہیں کر سکتا۔ ناگ نے کہا، مقدس فادر، کم از کم مجھے یہی بتا دیجیے کہ میں یہاں سے کس طرف جاؤں کہ آگے چل کر میری ملاقات عنبر ماریا اور کیٹی سے ہو جائے۔ مقدس فادر نے کہا،
تم واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اس دنیا میں تمہاری اپنے دوستوں سے ملاقات ہو جائے۔ ناگ نے تعجب سے کہا تھا، مگر مقدس فادر، میں اپنی دنیا میں ہی تو ہوں، یہ لندن میری دنیا ہی میں ہے۔ اگرچہ میں سن 1904 میں نکل آیا ہوں، مگر یہ میری دنیا کا ہی لندن شہر ہے، اور میں اس شہر میں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ مقدس فادر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے پرسکون آواز میں کہا تھا، یہ تمہاری بھول ہے میرے بچے، تم اپنی اس دنیا میں نہیں ہو جہاں روس اور امریکہ کے درمیان ایٹمی جنگ ہوئی تھی، تباہ کن میزائل چلے تھے اور ساری دنیا پر زبردست تباہی نازل ہوئی تھی۔ ناگ اور زیادہ حیران ہو کر بولا، تو پھر یہ کون سی دنیا ہے مقدس فادر؟ بزرگ نے فرمایا، میرے بچے، یہ تمہاری اور ہماری اصلی دنیا کا عکس ہے۔ ہماری دنیا میں جو واقعات گزر چکے ہیں، خلا میں ان تمام واقعات کا عکس اس سیارے پر سے گزر رہا ہے، اور اس سیارے پر تمام گزرے ہوئے تاریخی واقعات پھر اسی ترتیب سے دوبارہ گزر رہے ہیں۔ یہ سیارہ تمہاری وہ دنیا نہیں ہے جس پر خوفناک ایٹمی جنگ ہوئی تھی، یہ خلا میں ایک دوسرا سیارہ ہے۔ ناگ یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ مقدس فادر نے اسے سمجھایا کہ دنیا میں ہر گزرنے والے واقعے، ہر آدمی، ہر شے کا ایک عکس ہوتا ہے، جس کو روشنی اپنے ساتھ لے کر خلا میں اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ اگر ہم کسی طرح خلا میں اس سیارے پر پہنچ جائیں جہاں ہماری زمین کی روشنی ابھی نہ پہنچی ہو، تو ہم دنیا کے سارے واقعات کو اسی ترتیب کے ساتھ پھر سے گزرتے دیکھیں گے۔ ناگ یہ سوچ کر تعجب کرنے لگا کہ جس زمین پر وہ اس وقت موجود ہے اور جس شہر لندن میں وہ چل پھر رہا ہے، وہ اصل میں اس کی دنیا اپنی ہے ہی نہیں۔ اس نے مقدس فادر سے کہا تھا، مقدس فادر، کیا آپ مجھے میری اپنی اور اصل دنیا میں پہنچا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہاں میری ملاقات میرے بچھڑے ہوئے دوستوں سے ہو جائے۔ بزرگ مسکرائے، کہنے لگے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں اصل دنیا میں پہنچا دیتا ہوں، لیکن بیٹا، وہ دنیا تو ایٹم بموں نے تباہ کر دی ہے۔ اب کیا پتا کہ وہاں کس قسم کی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ ناگ نے کہا، چاہے وہاں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، آپ برائے مہربانی مجھے میری اصلی دنیا میں واپس پہنچا دیجیے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی، تم ایسا کرو کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لو، اور جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھیں مت کھولنا۔ ناگ نے اپنی آنکھیں بند کر کر اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیے اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ اسے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اوپر اٹھا لیا ہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے اب زمین نہیں تھی، جیسے وہ ہوا میں اڑتا جا رہا تھا، اور پھر اس کے پاؤں اپنے آپ زمین سے لگ گئے۔ اس کے کانوں میں بزرگ کی آواز آئی، بیٹا اپنی آنکھیں کھول دو۔ ناگ نے آنکھیں کھول دی۔ کیا دیکھتا ہے، نہ وہاں بزرگ ہے، نہ لندن کا پرانا قبرستان ہے، نہ ہی ٹھٹھرتی رات ہے اور درختوں کے جھنڈ ہیں، اور نہ ہی گرجا گھر ہے، بلکہ اس کی بجائے ارد گرد دور تک ایسی کالی سیاہ مخروطی پہاڑیاں ہی پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ آتش فشاں پہاڑ کے اگلتے لاوے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بڑا سا پہاڑ تھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ آتش فشاں پہاڑ تھا۔ سورج بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف۔ آس پاس درخت پر کوئی سبزہ نہیں تھا۔ ناگ وہیں کھڑا ان سب کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ یہ اس کی اپنی ہی پرانی زمین ہے، جس زمین پر اس نے امبر ماریا اور کیٹی کے ساتھ ہزاروں برس تک مل کر سفر کیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سے ملک، کون سے بڑے اعظم میں ہے۔ اس قسم کے ہیبت ناک جوالا مکھی پہاڑ اس نے زمین پر پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ایک طرف چل پڑا۔ زمین بڑی پتھریلی اور اونچی نیچی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ لاوا ہے جو کبھی جوالا مکھی سے ابل کر یہاں پھیل گیا تھا اور اب ٹھنڈا ہو کر جم گیا ہے۔ ناگ کچھ دور تک چلتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ اسے ہوا میں اڑ کر اس علاقے کا جائزہ لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ سانس اوپر کھینچ کر عقاب بن گیا اور اس نے فضا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اڑتے اڑتے جب وہ اس علاقے کے بڑے سے آتش فشاں پہاڑ کے اوپر پہنچا،
تو اس نے جھک کر نیچے دیکھا۔ آتش فشاں پہاڑ کا دہانہ بہت بڑا تھا اور اس کے اندر نیچے سرخ رنگ کا لاوا ابل رہا تھا اور اس میں سے دھواں اور گیس اٹھ رہی تھی۔ ناگ تیزی سے اس کے اوپر سے گزر گیا۔ آگے کچھ فاصلے پر لاوے کی سخت زمین کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہرے بھرے گھاس کا میدان آ گیا۔ اس میدان کے آخری کنارے پر اسے ایک اونچی سی پہاڑی پر سیاہ میناروں والا ایک قلعہ دکھائی دیا۔ ناگ اڑتا اڑتا اس قلعے کے اوپر پہنچ گیا۔ قلعے کے میناروں کے پتھر اکھڑے ہوئے تھے۔ قلعہ بڑا ویران اور کھنڈر تھا۔ اس کا ایک بڑا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ دروازے کے آگے ایک سڑک تھی جس کے کنارے کنارے جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ناگ نیچے اتر آیا۔ قلعے کے دروازے پر اوپر درمیان میں ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ لٹک رہا تھا۔ ناگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسانی ڈھانچہ یہاں کس نے لٹکا رکھا ہے، کیونکہ اسے وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ قلعے کے دروازے کی ایک جانب سوکھے سے درخت تھے۔ ناگ قلعے میں داخل ہو کر سراغ رسانی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز اسے کسی پرانی موٹر کار کے انجن کی لگی تھی۔ ناگ ہوا میں اڑتا ہوا آواز کی طرف چلا۔ قلعے کے کھنڈر سے دور جہاں میدان ختم ہو جاتا تھا اور گھنا جنگل شروع ہوتا تھا، ناگ نے دیکھا کہ خشک برساتی نالے کے پل پر ایک پرانی طرز کی فورڈ کار کھڑی ہے۔ ایک آدمی اس کا بونٹ اٹھائے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کار کا انجن چل رہا تھا۔ ناگ ایک انسان کو دیکھ کر خوش ہوا کہ چلو اپنی دنیا کی زمین پر کوئی انسان تو نظر آیا کہ جس سے وہ بات چیت کر کر پوچھ سکتا تھا کہ یہ کون سا ملک ہے، کون سا بڑے اعظم ہے۔ ناگ کچھ دور جا کر درختوں کے نیچے اتر آیا اور انسانی شکل اختیار کر لی۔ وہ پیدل چلتا جب پل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ کار کا مالک کچھ بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کرنے آئے۔ ناگ اس کے پاس آیا تو وہ آدمی مسکرا کر بولا تھا، موسیو، کیا آپ کار کے انجن کی خرابی دور کر سکتے ہیں؟ ناگ نے دیکھا کہ اس آدمی کی عمر 50 کے قریب تھی۔ بال کن پٹیوں پر سفید ہونے لگے تھے۔ وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا آدمی تھا اور اس نے بند گلے کا سیاہ اچکن نما کوٹ پہن رکھا تھا۔ نیچے سیاہ پتلون پہنی ہوئی تھی اور سیاہ جوتوں کا پالش چمک رہا تھا۔ کوٹ کے بٹن چاندی کے تھے۔ رنگ گورا تھا اور اس نے فرانسیسی زبان میں ناگ سے بات کی تھی۔ شکل و صورت اور لباس سے وہ کوئی خاندانی آدمی لگتا تھا۔ ناگ نے سب سے پہلے اس سے یہی پوچھا کہ یہ ملک اور شہر کون سا ہے۔ اس آدمی نے قدرے حیرت سے ناگ کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، موسیو، لگتا ہے کہ آپ یہاں اجنبی ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ سیاح ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک فرانس ہے اور یہ شہر پیرس کا ایک پرانا سا گاؤں ہے۔ میرا نام گارشا ہے، میں اس علاقے کا کونٹ ہوں۔ وہ سامنے میرا قلعہ ہے۔ آج ہمارے ہاں مہمانوں کی دعوت ہے۔ میں کچھ چیزیں مارکیٹ سے لے کر آ رہا تھا کہ گاڑی خراب ہو گئی۔ کیا آپ انجن کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ناگ نے تھوڑی ہی دیر میں کار کے انجن کو ٹھیک کر دیا۔ اس میں کچھ بھی خرابی نہیں تھی، بس ایک پلگ باہر نکلا ہوا تھا۔ ناگ نے تعجب سے پوچھا تھا، حیرانی کی بات ہے، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ انجن کا پلگ باہر نکلا ہوا تھا؟ گارشا نے شرمندہ سا ہو کر کہا تھا، معاف کرنا موسیو، میں نے کبھی گاڑی کے انجن کی شکل نہیں دیکھی۔ میرا ڈرائیور آج چھٹی پر تھا، جس کی وجہ سے گاڑی مجھے ہی چلانا پڑی ہے۔ شکل و صورت سے بھی یہ آدمی کسی شہری خاندان کا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر خاندانی شرافت نمایاں تھی اور وہ بڑی شائستگی اور ادب و آداب کے ساتھ ناگ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے 3 بار ناگ کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، موسیو، آپ کو اگر کوئی ضروری کام نہیں تو ہماری دعوت میں شرکت فرمائیے، مجھے اور میرے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی۔ ناگ کو کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ دعوت میں ضرور شریک ہونا چاہیے، اس طرح اسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے امبر ماریا کے بارے میں ہی کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ اتنا اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ زمانہ پرانا نہیں بلکہ 21ویں صدی کا ہی ہے، یعنی جب دنیا پر ایٹمی جنگ ہوئی تھی۔ ابھی تک ناگ نے اس فرانسیسی
काउंट से इस बारे में कोई बात नहीं की थी कि ये कौन सा ज़माना है और एटमी जंग के बाद यहाँ कौन से लोग आबाद हैं और दुनिया पर किस मुल्क की बर्तरी कायम है। नाग को खामोश देखकर काउंट गार्शिया ने मुस्कुराकर कहा था, मोसियो, अगर आप मेरी दावत में आना पसंद नहीं करते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। अच्छा, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये कहकर गार्शिया ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और गाड़ी लेकर चलने ही लगा था कि नाग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपकी ख़ानदानी दावत में शामिल होकर खुशी होगी। ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात है। गार्शिया ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। तशरीफ़ लाइए मोसियो, आपने मेरी दावत कबूल फरमाकर मुझे इज़्ज़त बख्शी है। नाग गाड़ी में काउंट गार्शिया के पहलू वाली सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी किले की तरफ रवाना हो गई। काउंट गार्शिया ने कहा, मोसियो, आपने अपना नाम नहीं बताया। नाग ने कहा, मेरा नाम नाग है, मैं मुल्क मिस्र का सियाह हूँ। फिर वो कुछ देर खामोश रहा। गाड़ी मैदान के दरमियान से गुजरती सड़क पर आहिस्ता से चली जा रही थी। नाग ने पूछा, आपके पास नई गाड़ियाँ भी ज़रूर होंगी मोसियो। काउंट ने सामने सड़क पर नजरें जमाए कहा था, मोसियो, आपको तो मालूम है ही कि तीसरी एटमी जंग के बाद हर मुल्क तबाह बर्बाद हो गया था। सारी जदीद साइंसी तहजीब का खात्मा हो गया और कहीं कोई ऐसी साइंसी इजाद बाकी न रही कि जिसको देखकर पता चले कि हमारी दुनिया ने साइंस में किस कदर तरक्की कर ली थी कि हम खला में मसनूई सियारे बेचने लगे थे। बस इस इलाके में मैं और मेरे कुछ साथी और ख़ानदान के लोग ही एटमी जंग की तबाहकारी से बच गए, क्योंकि हम अपने अपने किले के तह खानों में जाकर छुप गए थे। जंग ख़त्म होने और ज़मीन पर से एटमी ताबकारी के असरात के ख़त्म हो जाने के बाद हम अपने तह खानों से निकल आए थे और अब अपने ख़ानदान वालों के साथ इस किले में रहते हैं। ये जो तुम आतिशफशा पहाड़ देख रहे हो, ये एटमी जंग और एटम बम गिरने के बाद यहाँ बन गए हैं। इस पहाड़ ने एक बार ऐसा लावा उगला कि हम एक माह तक अपने किले से बाहर नहीं निकल सके। नाग खामोशी से काउंट की बातें सुन रहा था। कार एक नपी तुली सी रफ्तार के साथ किले के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। नाग को सारी मालूमात हासिल हो गई थी। उसे मालूम हो गया था कि वो अपनी ही दुनिया में है और ये लोग फ्रांस के वो अमीर तरीन जागीरदार हैं जो महज अपने बड़े बड़े किलों के तय खानों की वजह से एटमी तबाहकारी से बच गए हैं। गाड़ी दरवाजे के सामने आई तो नाग ने उसके दरवाजे के ऊपर लटकते इंसानी हड्डियों के पंजर की तरफ इशारा करके पूछा, मोसियो गार्शिया, ये इंसानी ढांचा किस खुशी में यहाँ लटका दिया गया है। काउंट गार्शिया ने ढांचे की तरफ देखकर कहा था, मोसियो नाग, हम खानदानी लोग हैं। हमारा ताल्लुक फ्रांस के बादशाह लुई चहारदहम के ख़ानदान से हैं। हम अपने दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करते और इससे पूरा बदला लेते हैं। ये इंसानी ढांचा मेरे एक ऐसे दुश्मन का है जिसने मेरे किले में घुसकर मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। मैंने इसे पकड़कर उसकी लाश को किले के दरवाजे पर लटका दिया ताकि मेरे दुश्मनों को इबरत हासिल हो। हम शाही ख़ानदान के लोगों का दस्तूर रहा है कि हम अपनी इज़्ज़त पर कभी आंच नहीं आने देते और दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करते। नाग इस काउंट गार्शिया के ऐसे बुलंद और बाइज़्ज़त ख्यालात से बहुत मुतासर हुआ। वाकई इंसान को अपनी इज़्ज़त के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देनी चाहिए। इंसानी इज़्ज़त और वक़ार ही दुनिया में सबसे अहम शय है और इंसान को इसकी हर लम्हे हिफाजत करनी चाहिए। गाड़ी किले के अंदर दाखिल हो रही थी। किले के अंदर पत्थर का एक छोटा सा पुल बना हुआ था। गाड़ी इस पुल पर से गुजरकर किले के दूसरे हिस्से की तरफ आ गई। यहाँ से गाड़ी एक सुरंग में दाखिल हुई। नाग को ऐसा लगा कि गाड़ी ज़मीन के अंदर बने हुए रास्ते में जा रही है। काउंट गार्शिया ने नाग की तशवीश को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मोसियो, हमारे किले में कई कमरे हैं, मगर जब से दुनिया पर एटमी जंग हुई है इसके बाद हमने अपने किले के तह खाने में रहना शुरू कर दिया है।
گاڑی ایک جگہ اونچی چھت کے برآمدے میں آ کر رک گئی۔ یہاں دن کے وقت بھی دیوار کے ساتھ ایک بجلی کا زرد بلب چل رہا تھا۔ ناگ نے محسوس کیا کہ قلعے کی اندرونی ساری دیواریں سیاہ رنگ کی تھیں اور ابھی تک اسے کوئی دوسرا آدمی وہاں نظر نہیں آیا تھا۔ موسیو نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور بڑی خندہ پیشانی سے ناگ کے آگے ذرا سا جھک کر کہا، موسیو کاؤنٹ گارشا آپ کو اپنے قلعے میں خوش آمدید کہتا ہے، میرے ساتھ شاہی مہمان خانے میں تشریف لے چلیں۔ ناگ اس شخص کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہو گیا تھا۔ گارشا اسے ساتھ لے کر ایک کشادہ کمرے میں آ گیا جو بڑی خوش اسلوبی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر بادشاہ اور شہزادیوں کی بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں۔ صوفے شاندار تھے، فرش پر قیمتی قالین بچھا تھا، چھت کے ساتھ ایک خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا، آتش دان کے اوپر ایک کلاق دن کے 2 بجا رہا تھا۔ ناگ نے ایک عجیب بات یہاں محسوس کی کہ اس عالی شان کمرے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جس میں سے وہ داخل ہوئے تھے، اور اس نے دیکھا تھا کہ یہ دروازہ لکڑی کا نہیں تھا بلکہ لوہے کا تھا۔ کمرے میں کوئی روشن دان بھی نہیں تھا، پتھریلی دیواریں اوپر چھت تک چلے گئی تھیں۔ کاؤنٹ گارشا نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، موسیو تشریف رکھیں، میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر آتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور پھر رک کر بولا تھا، آپ کافی پیئیں گے یا چائے؟ اچھا، میں آپ کے لیے کافی بھجواتا ہوں۔ گارشا باہر نکل گیا۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ناگ کے دل میں پراسرار قسم کے خیالات آنے لگے۔ اس قلعے کا سارا ماحول ہی پراسرار تھا، مگر جب اسے کاؤنٹ گارشا کا بااخلاق مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا تو ناگ نے اس قسم کے خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ گارشا کے بیوی بچوں سے مل کر بہت خوش ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اسے ان سے ماریا یا کیرتی کے بارے میں کوئی سراغ مل سکے۔ ناگ نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ آتش دان کے پاس گیا۔ آتش دان ٹھنڈا تھا، شاید اس لیے وہاں ٹھنڈک تھی۔ آتش دان کے اندر سے چمنی باہر کو نکلی تھی مگر چمنی میں گاپ اندھیرا تھا۔ اسے دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ ناگ جلدی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک عجیب ڈراؤنی شکل والا بوڑھا آدمی ہاتھ میں کافی کا تشت لیے اندر داخل ہوا۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ تشت میز پر رکھنے کے بعد اس نے ناگ کی طرف کچھ پریشان سی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ناگ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دروازے پر کاؤنٹ گارشا نمودار ہوا۔ وہ ہنستا ہوا آ رہا تھا، کہنے لگا، موسیو، میری بیوی آپ کے آنے کا سن کر بہت خوش ہوئی ہے۔ اصل میں یہاں بہت دیر کے بعد کوئی مہمان آیا ہے۔ میرے بچے بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ میری بیوی تیار ہو رہی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ پھر وہ ناگ کے پاس بیٹھ گیا۔ بوڑھا نوکر خاموشی سے خالی ٹرے اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ گارشا کافی کی چینک اٹھا کر بولا، میرا خیال ہے ہمیں اتنی دیر تک ایک ایک پیالی کافی سے جی بہلا لینا چاہیے۔ بیگم کے آنے پر نئی کافی منگوا لیں گے، کیا خیال ہے؟ ناگ نے مسکرا کر کہا کہ اچھا خیال ہے۔ ایک عرصے کے بعد اسے کافی کی پیاری پیاری خوشبو آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ ایک مدت کے بعد وہ فرانسیسی کے شاہی خاندان کے کسی فرد کے پاس بیٹھا اعلیٰ قسم کی کافی پینے والا ہے۔ گارشا نے کافی ناگ کے پیالے میں ڈالی، پھر بلائی اور چینی ملا کر پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ موسیو، شوق سے لیجیے، ہم یہ کافی اپنی زمینوں پر ہی اگاتے ہیں اور اب تو جنگ کے بعد باہر سے بھی کافی نہیں آتی۔ مجھے یقین ہے آپ کو ہماری کافی پسند آئے گی۔ ناگ نے جلدی سے ایک گھونٹ بھرا۔ ابھی کافی واقعی میں کافی بہت لذیذ اور خوشبودار تھی۔ گارشا نے ابھی اپنی پیالی میں چینی ملائی ہی تھی۔ اس نے ناگ کی طرف دیکھ کر بڑے شوق سے پوچھا تھا، موسیو، کافی پسند آئی؟ خدا کرے کہ آپ کو کافی اچھی لگی ہو۔ ناگ نے دوسرا گھونٹ بھرا اور بولا، موسیو گارشا، آپ کی لذیذ کافی کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کافی سے نوازا۔ کاؤنٹ گارشا نے اپنی پیالی میں سے چمچ نکال کر پلیٹ میں رکھا اور بولا، موسیو ناگ، اس کافی کے ساتھ ہی آپ کو ہمارا یہ قلعہ بھی بہت پسند آئے گا۔ یہ قلعہ 700 برس پرانا ہے اور اسے ہمارے خاندان کے ایک کاؤنٹ نے بنوایا تھا۔ اس قلعے کے نیچے ایسے ایسے طریق تہہ خانے ہیں کہ اگر اس میں ایک بار انسان داخل ہو جائے تو پھر قیامت تک باہر نہیں نکل سکتا۔
اس قلعے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ میرے دادا نے اس قلعے کے نیچے ایک بہت بڑا تھیٹر تعمیر کروایا تھا۔ اس تھیٹر میں میرے دادا روم کے بادشاہوں کی طرح انسانوں سے لڑایا کرتے تھے اور پھر وہ ان پر بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے یہ خونی کھیل بند کر دیا ہے۔ اس کی جگہ میں نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے۔ کیا آپ اس ایجاد کے بارے میں سننا پسند کریں گے؟ موسیو ناگ پر نیند طاری ہونے لگی تھی۔ اسے کونٹ گارشیا کی آواز دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس کی آواز بھی کم سنائی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی دھندلا ہونے لگا تھا۔ ناگ نے اپنے ذہن پر زور دے کر سوچا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں یہ کافی کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ کہیں اس شخص نے کافی میں کوئی بے ہوشی کی دوا تو نہیں ملا دی تھی؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے خود ہی کافی نہیں پی تھی۔ ناگ نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل ہی نہ اٹھ سکا۔ کونٹ گارشیا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک مکروہ قہقہ لگایا اور بولا، موسیو ناگ، اب تم اس قلعے سے کبھی باہر نہیں جا سکو گے۔ بہت جلد تمہاری روح یہاں سے پرواز کر جائے گی۔ ابھی تم بے ہوش ہو جاؤ گے اور تمہارا تعارف میں اپنی اس ایجاد سے کراؤں گا جو تمہاری موت کا پیغام لیے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے ایک اور شکار سے نمٹنا ہے۔ تمہاری باری اس کے بعد آئے گی۔ اچھا موسیو، اب تم آرام کرو۔ تم 2 روز تک یہاں بے ہوش رہو گے۔ خوراک تمہارے جسم میں انجیکشن کے ذریعے داخل کی جائے گی تاکہ تم زندہ رہ سکو اور میرے خاندان کے لوگوں اور دوستوں کے لیے موت کا خونی منظر پیش کر سکو۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر یہ مکروہ انسان قہقہے لگاتے ہوئے دروازہ کھول کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے لوہے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ ناگ کو چٹکی لگانے کی دھیمی آواز سنائی دی۔ اب ہر شے اس کے ذہن میں صاف ہو چکی تھی۔ یہ کوئی عفریت نما شیطان صفت انسان تھا جو انسانوں کو شکار کر کر اپنی کسی انسان دشمن ایجاد کی بھینٹ چڑھاتا تھا۔ اس نے ناگ کو بھی اپنا شکار بنا لیا تھا۔ وہ کسی دوسرے انسان کو بھی پہلے سے شکار کر کر قلعے میں بند کیے ہوئے تھا۔ ناگ نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو اسے نیند اور دوائی کے اثر کے خلاف لڑنا چاہیے تاکہ وہ بے ہوش نہ ہونے پائے۔ اگر وہ بے ہوش ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ دوسرے بدقسمت انسان کو نہیں بچا سکے گا بلکہ اس کا اپنا زندہ رہنا بھی مشکل ہوگا۔ ناگ کے پاس ایسی کوئی شے نہیں تھی کہ جس کی مدد سے وہ بے ہوشی کی دوائی کے اثرات سے لڑ سکتا تھا۔